बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। हस्बी अल्लाहु ला इलाहा इल्लाहु अलैहि तवक्कलतु व हुवा रब्बुल अर्शिल अज़ीम। काफ़ी है मेरे लिए अल्लाह ताला और उसके सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। उसी पर मैंने भरोसा किया और वही अर्श अज़ीम का मालिक है। नाज़रीन, प्रोग्राम हर सच आप तक के साथ मैं हूँ मियाँ नवाज़ करीमी और मेरे साथ शरीके गुफ्तगू हैं आप तक न्यूज़ की न्यूज़ कास्टर रुखसार राजपूत। आज हम ईद के हवाले से बात करेंगे। आज ईद का पहला दिन है और आज हमने सोचा कि आज का दिन हम ज़रा ख़बरों से हट के थोड़ी सी डिस्कस कर लें ताकि आप लोग भी रोज़ाना की बुनियाद पे ख़बरें देखते रहते हैं। और कई बार ऐसा भी मुझे देखने को मिला है कि लोग आप सब लोग, आप सब में से बहुत से लोग तंग आ जाते हैं ख़बरें सुन के। तो ख़बरों से हट के थोड़ी सी बात हो जाए और साथ में आपको मैसेज देने की कोशिश करेंगे। हम इतने काबिल शायद नहीं जितने आप लोग खुद हैं, मगर कुछ चीज़ें आंखों से ओझल होती हैं तो उस लिहाज से हम लोग कोशिश करते हैं कि वो कुछ चीज़ें पॉइंट आउट कर दी जाएं जिनसे जो आपकी आंखों से ओझल होती हैं वो आपकी आंखों में आ जाएं। तो आज हमने ईद के हवाले से बातचीत करनी है। तो रुखसार राजपूत से हम शुरू करते हैं। रुखसार राजपूत, अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं रुखसार आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक। रुखसार, आज की ईद कैसी गुजरी आपकी? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी गुजरी है माशाल्लाह। तो फिर क्या आज आपने डेफिनेटली कोई जानवर भी ज़िबा किया होगा? जी बिल्कुल। तो कैसा लगा? ज़्यादातर तो मैंने कभी देखा नहीं, लेकिन आज मैंने वीडियोस बनाई, देखी, और जितना ये काम आसान लगता था मुझे, लेकिन इतना है नहीं। अच्छा, क्या क्या आपने देखा? यही कि सुना था कि जानवर बहुत तंग करते हैं ज़िबा होने के टाइम पे। कई तो देख लेते थे कि बहुत आराम से लेट जाते हैं, और लेकिन कई सुनने में आता था कि बहुत ही तंग करते हैं। लेकिन जो आज हमने किया है वो उसने वाकई बहुत तंग किया है। अच्छा, नहीं रुखसार, वो जो तंग वाली जो बात आप कर रही हैं ना, मेरे ख्याल में वो अनट्रेंड लोगों की वजह से, वो जैसा कि मतलब एक बंदे को पता ही नहीं है गाड़ी को चलाना कैसे है, तो वो स्टीयरिंग पे बैठ जाएगा तो गाड़ी को किसी ना किसी के साथ वो टकराएगा ही ना। इसी तरह मेरे ख्याल में वो जानवर तो तंग नहीं करते, क्योंकि जानवर को ज़्यादातर पता होता है कि आज हमने कुर्बान होना है अल्लाह की राह पे। तो जानवर तो तंग नहीं करते, मगर अनट्रेंड लोग जो होते हैं उनकी वजह से वो शायद थोड़ी सी उछल कूद करते हैं। थोड़ा सा वो कहते हैं कि हमें टेक्निक के साथ, जैसा कि देखें ना, ऊँट को ज़िबा किया जाता है सऊदी अरबिया में, तो एक ही बंदा 40-40, 50-50 ऊँट जो हैं वो ज़िबा कर देता है एक ही छुरी से और एक ही वार से। जबकि हमें हुक्म भी अल्लाह की तरफ से ऐसा ही है कि हम एक ही छुरी से, एक ही वार से हम उसको ज़िबा कर दें ताकि ज़्यादातर उसको तकलीफ़ ना हो। हमें पता नहीं होता, हम जानवर को बिठाने के लिए उसको गिराते हैं, उसकी टांगें बांधते हैं, उसका सर पकड़ते हैं, उसके कान पकड़ते हैं, उसकी टांगें पकड़ते हैं। जब आप लोग जानवर के साथ इस तरह का जुल्म ज़्यादती करेंगे तो फिर डेफिनेटली जानवर ने अपना बचाव तो करना है। जैसे कि आपने कहा कि अनट्रेन लोग, इससे मैं एग्री करती हूँ। वो इस लिहाज से कि जो लोग हमने देखे होते हैं कि वो मैकेनिक होते हैं, कोई मीन्स के किसी भी फील्ड में है, तो वो ईद के दिनों में वो कसाई बने होते हैं। जैसे कि उनको पता ही नहीं है कि एक चीज़ हमने करनी कैसे है, और जब आप एक अनजान चीज़ को हाथ डालेंगे तो जाहिर है आपकी पहुंच से, आपकी समझ से बाहर होगा। तो जैसे कि ये मैंने आपको बताया कि अनट्रेन लोग जो है कि ये जब ज़िबा करने आ जाते हैं उनको पता ही नहीं होता हमने करना क्या है। कोई टांगे पकड़ रहा है, कोई रस्सी बांध रहा है, कोई मुंह पकड़ रहा है, तो फिर ऐसे में तो वो जानवर भी तंग आ जाता है ना। यानी रुखसार, इसका मतलब आप मानती हैं कि वो जानवर तंग नहीं करते, जानवर जो हैं वो उसकी वजह से जो मालिक होता है वो परेशान नहीं होता, जो कसाई उसको ज़िबा कर रहा होता है उसकी वजह से फिर घर वालों को भी मुश्किलात का सामना होता है। जी बिल्कुल, ऐसे तो और कुछ ये जो रश इतना लग जाता है कि अनट्रेन लोग होते हैं अपने साथ काफ़ी लोग जमा कर लेते हैं कि आओ इसको गिराएं, इसको ज़िबा करें। ऐसे में जानवर भी परेशान हो जाता है, उछल कूद करता है, काफ़ी लोगों को नुकसान का सामना भी करना पड़ता है। अच्छा रुखसार, ये तो होगी बात जानवर को ज़िबा करने की,
اور آج کا جو آپ نے منظر دیکھا وہ آج آپ نے یہاں پہ اسٹوڈیو میں آ کے جو ڈسکس کیا تو پھر ہم نے سوچا کہ چلیں اس پہ تھوڑا سا آن کیمرہ بات کر لیں. یہ تو منظر آپ نے دیکھ لیا ہے تو آپ کو لگا, اب اس سے آگے کا جو سٹیپ ہے اس پہ بھی تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں. آپ سمجھتی ہیں کہ یہ جو قربانی ہوتی ہے, جو جانور ہم قربان کرتے ہیں, ذبح کرتے ہیں, جس کا ہمیں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ قربانی آپ کریں, تو ہم لوگ قربانی کرتے ہیں اور قربانی کے 3 حصے ہوتے ہیں ایک جانور کے. اب ایک جانور کے 3 حصے جب کرتے ہیں تو وہ ایک حصہ ہمارا اپنا ہوتا ہے, دوسرا رشتہ داروں کا ہوتا ہے, تیسرا غریب مسکین اور جو لاچار لوگ ہوتے ہیں, بے سہارا لوگ ہوتے ہیں, جن کو بیچاروں کو بہت سے مطلب عید کے عید یعنی دوسرے لفظوں میں وہ بیچارے گوشت کھاتے ہیں, ان کو گوشت ملتا نہیں ہے, ان کے لیے ہوتا ہے. تو میرے خیال میں ان کا حق ویسے مل نہیں رہا. آپ کیا کہتی ہیں, آپ کو کیا لگتا ہے کہ ان کا حق ملتا ہے؟ دیکھیں 2 لاکھ روپے 3 لاکھ روپے کا ایک جانور لیتے ہیں ہم لوگ, اس کو ذبح کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے, اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے ہم قربان کرتے ہیں, تو بعد میں ہم فریجیں بھر لیتے ہیں. آپ کے خیال میں کیا ہوتا ہے؟ جی ایسا ہی ہو رہا ہے ہمارے معاشرے میں, ہمارے ارد گرد لوگوں میں ایسا دیکھنے کو ملتا ہے کہ وہ جانور تو ذبح کر لیتے ہیں خواہش کے مطابق کہ جی اللہ تعالیٰ کو جیسی پسند ہے ہم ویسی ہی قربانی دیں. اللہ تعالیٰ نے یہ فرمان دیا ہے کہ جو آپ کو چیز حد سے زیادہ پسند ہے آپ اس کی قربانی دیں. لوگ ایسا کر تو لیتے ہیں, لیکن جو آپ بول رہے ہیں نا یہ حق کا, یہ حق لوگوں تک نہیں پہنچتا. لوگ فریجیں بھر لیتے ہیں, ساری لوگ گوشت کھاتے ہیں, لیکن جو جن کا حق بنتا ہے ان کو دینا چاہیے. لوگ ایسا کرتے ہیں آج باربیکیو کر لیا, مہمان انوائٹ کر لیے, آج یہ کر لیں گے, فلاں دن یہ کر لیں گے, 2 3 4 من تک یہ قربانی کا گوشت چلتا ہے لوگوں کے گھر میں. رخسار اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی تو ہے نا, مثال کے طور پہ میری آپ کے ساتھ نہیں بنتی, میری رشتہ داری بھی ہے لیکن میری آپ سے نہیں بنتی, تو آپ کہتی ہیں کہ رہنے دو نواز کریمی کو گوشت ہی نہ بھیجو. تو اگر میری کسی اور کے ساتھ بنتی تو اس کو بلا لو. اب اس نے گھر میں, آپ نے اگر ایک جانور کیا ہے اس نے 2 کیے ہوئے ہیں. ایسا ہی دیکھنے کو ملتا ہے کہ اس نے بھی کیا ہوتا ہے تو اس کے گھر بھیجنا ضروری تو نہیں. ان کو دیں جنہوں نے نہیں کیا, ان کو دیں جن کا حق بنتا ہے. نہیں لیکن رخسار جی مطلب میں نے آپ کو اگزامپل دی ہے کہ میرا آپ کے ساتھ نہیں بنتی تو آپ مجھے گوشت نہیں بھیجتی, آپ کہتی ہیں جی رہنے دے جی میری نواز کریمی سے لڑائی ہوئی ہے, میں تو نواز کریمی کو پسند ہی نہیں کرتی, تو اس کو اب رہنے دو. اگلی بار میری تو آپ سے صلح ہو جاتی ہے, پھر کہتی نہیں یہ کہ پہلے نواز کریمی صاحب کے گھر میں بھیجیں تو بعد میں ہم جو ہے نا وہ دوسروں کے گھروں میں بھیجیں گے. یہ بھی ایک آنسر پایا جاتا ہے ویسے. جی بالکل پایا جاتا ہے کہ دیکھیں یہ تو اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے. لڑائی جھگڑے کہاں نہیں ہوتے, ہر جگہ پہ ہوتے ہیں, ہر خاندان میں ہوتے ہیں, ہر فیملیز میں دیکھنے کو ملتا ہے. لیکن اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ آپ اس کا حق رکھ لیں. جو اس کا حق بنتا ہے اس کے گھر بھیجیں, آپ کی نہیں بنتی وہ الگ بات ہے. میرے خیال میں رخسار یہ ہم جو اللہ تعالیٰ نے جو رشتوں کا جو ایک تقدس رکھا ہوا ہے, جو اللہ تعالیٰ نے ایک حصہ رکھا ہوا ہے کہ اپنے رشتہ داروں کو یہ آپ نے بھیجنا ہے, میرے خیال میں وہ رشتوں کو یاد رکھنے کے لیے, رشتوں کو جوڑنے کے لیے شاید اللہ نے کہ یار یہ ان کے رشتہ دار ہیں, یہ اکٹھے رہیں گے, یہ مطلب کم از کم اسی بہانے اکٹھے ہو جائیں گے, تو اس حد تک تو وہ ہوتا ہے نا. تو جو مطلب کہتے ہیں یار چھوڑو اس کو, اب اس سے نہیں بنتی, تو پھر وہ آپ کی قربانی تو گئی نا. ظاہر ہے گئی. جب آپ کے دل میں بغض ہے کسی کے لیے, آپ نفرت رکھتے ہیں, تو اس قربانی کا کیا فائدہ اگر آپ نے نفرت ہی قربان نہیں کی تو ہمیں لوگوں کو یہ بتانا چاہیے. کچھ لوگ تو یہ ہوتے ہیں اللہ نے ان کو دیا ہے تو وہ جاتے ہیں, وہ شوپر بھرتے ہیں, وہ ٹپ بھرتے ہیں, باہر سڑکوں پر لے کر جاتے ہیں, لوگوں کو روک روک کر دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی تو دل دیا ہے. کئی لوگ ایسا ہوتے ہیں کہ گھر میں جانور کی ایک بوٹی تک نہیں رکھتے, کہتے ہیں کہ ہم تو سارا سال کھاتے ہیں, اللہ نے ہمیں اتنی توفیق دی ہے, ہم تو خرید کر بھی کھا سکتے ہیں. یہ حق ان تک پہنچنا چاہیے جو اس چیز سے قاصر ہیں, جو خرید کر نہیں کھا سکتے, جن کا حق بنتا ہے ان تک پہنچایا جائے. ہاں یہ رخسار نے بہت اچھی بات کی, لیکن یہ لمحہ فکریہ ہے کہ لوگ
اس کا صحیح استعمال نہیں کرتے. صحیح استعمال کرنا چاہیے، اپنی قربانی کو ضائع نہیں کرنا چاہیے. آپ جس کا حق بنتا ہے، جتنا بنتا ہے، رشتوں کو یاد رکھنے کے لیے اللہ نے ایک حصہ دے دیا ہے کہ رشتوں کو بھولا نہ جائے، رشتوں کو یاد رکھا جائے، رشتہ داروں کو یاد رکھا جائے. کوئی رشتہ دار غریب ہے، کوئی امیر ہے، جیسا بھی ہے. یہاں پہ تو پرسنالٹی معاملات چلتے ہیں میرے خیال میں رخسار. جو امیر آدمی ہے، جو اس کے سٹینڈرڈ کا ہے، اس کے ساتھ وہ اپنا رشتہ رکھتا ہے. جو تھوڑا سا لو بیچارہ ہو جاتا ہے تو اس کے ساتھ وہ رشتہ بھی ختم کر دیتے ہیں، یا اس کے ساتھ یہ قربانی کا جو گوشت ہے، اس سے میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ ایک دوسرے کے ساتھ محبتیں، جیسا کہ پیار، محبت، امن اور بھائی چارے کا ہمارے بزرگوں نے، بزرگان دین نے بھی درس دیا ہے، تو یہ ہمارے مذہب میں بھی ہے. مذہب اسلام میں یہ درس دیا جاتا ہے کہ پیار محبت کے ساتھ رہیں، اپنے دشمن کے ساتھ بھی. دیکھیں، امیری غریبی یہ اللہ تعالیٰ نے نہیں بنایا. اللہ تعالیٰ نے تو ایک جیسے انسان پیدا کیے ہیں. ہاں. یہ انسانوں کا مسئلہ ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا فرمان نہیں ہے کہ کوئی امیر ہے تو اس کے گھر بھر دیے جائیں، کوئی غریب ہے تو اس سے ہاتھ کھینچ لیا جائے. یہ تو ہمارے انسانوں کے مسئلے بن چکے ہیں نا، جو کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے. لوگ بڑا مانتے ہیں جی اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے، ہم ایسا کر لیں. اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ جو دل کو چیز اچھی لگتی ہے اس کی قربانی دو. اللہ تعالیٰ نے یہ بھی تو کہا ہے کہ جس کا حق ہے اس تک پہنچاؤ. یہ کیوں نہیں ہمیں یاد رہتا؟ آپ کے خیال میں جو حقدار ہے ان کو حق نہیں مل رہا؟ نہیں ملتا، اور ایسا ہوتا ہے. ان کو حق ملنا چاہیے، بے شک ملنا چاہیے، تاکہ آپ کی قربانی جو ہے وہ ضائع نہ جائے. بالکل ضائع نہ جائے. اور اللہ تعالیٰ کو کیا چیز ناپسند آ جائے یہ ہم نہیں جانتے. اس لیے اگر آپ اس چیز کی خواہش رکھتے ہیں کہ ہماری قربانی قبول ہو تو ان چیزوں کا بھی دھیان رکھیں جو اللہ تعالیٰ نے ان کو لے کے آگے بتایا ہے. جی بالکل. ناظرین، رخسار راجپوت نے بہت خوبصورت بات کر دی، بہت اچھی بات کر دی، بہت بڑی بات کر دی، جو آپ لوگوں کے لیے بھی ایک زبردست قسم کا ایک میسج ہے کہ آپ اپنے ارد گرد رہنے والے غریب غربا لوگوں کو، ان لوگوں کو یاد رکھیں، ان لوگوں کو دیکھیں جو آپ کے ارد گرد رہتے ہیں تو بیچاروں کے گھروں میں کھانا نہیں پکتا، بیچاروں کے گھروں میں گوشت سال بعد آتا ہے. اللہ تعالیٰ نے ایک سال کے بعد ہمیں جو عید کا تحفہ دیا ہے، عید قربان کا تحفہ دیا ہے، سنت ابراہیمی کا جو تحفہ دیا ہے، اس میں ایک تھوڑا سا کنسپٹ یہ بھی ہے کہ جو آپ کے ارد گرد غریب غربا لوگ رہتے ہیں، جو حقدار ہیں، ان کا حق ضرور دیا کریں. رخسار راجپوت کی بات کو بڑھاتے ہوئے میں یہ ضرور کہوں گا کہ آپ کے جو ارد گرد کے لوگ ہیں، آپ کے جو رشتہ دار ہیں، آپ کے ملنے والے ہیں، جن کو آپ نہیں جانتے، جن کو آپ نہیں ملتے، آپ خود جا کے، جیسا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دیکھیں نا، ان کے دور میں یہ ہوتا تھا کہ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور تھا تو وہ لوگوں کے گھروں کو جا کے نا وہ چیک کرتے تھے کسی کے گھر میں کھانا پکا ہے یا نہیں پکا. اگر نہیں پکا تو کوشش کرتے تھے، وہ سوچتے تھے کہ اس کا ذمہ دار میں ہوں، یہ میرے سلطنت میں کوئی غریب بھوکا سو جاتا ہے. بلکہ آپ کو بھی پتہ ہوگا ناظرین، وہ کہتے تھے کہ دریائے نیل کے کنارے اگر ایک کتا بھی بھوکا مر گیا تو اس کا ذمہ دار حضرت عمر فاروق ہوگا. بعض اوقات ان سے کچھ لوگ اگر آ جاتے تھے نا دروازے پہ تو وہ خالی ہاتھ نہیں جاتے تھے، وہ خود بھوکے بیٹھتے تھے اور وہ اپنے حصے کا کھانا اٹھا کر ان کو دے دیتے تھے، کیونکہ وہ دیکھ نہیں سکتے تھے. یہ سب ان کی یہ رسپانسبلٹی تھی، ان کو اللہ تعالیٰ کو وہ جواب دیتے. ایسی رخسار بے شمار مثالیں موجود ہیں. اللہ تعالیٰ نے دیکھیں دعائیں تقدیر بدل دیتی ہیں. تقدیر کیسے بدلتی ہیں؟ ایسے ہی تو بدلتی ہیں کہ کوئی بندہ ہے، وہ دیکھیں ہم نے بے شمار ایسی مثال دیکھی ہوئی ہیں جو مطلب بندہ بہت گناہ کرتا ہے، بہت غلطیاں کرتا ہے، وہ اللہ کی لسٹ میں وہ صاف ظاہر فرشتے لکھتے رہتے ہیں، وہ بڑا گنہگار ہوتا ہے، مگر کوئی ایسا کام کر جاتا ہے، کسی غریب کو کھانا کھلا دیتا ہے، کسی بھوکے کو پانی پلا دیتا ہے، کسی کی مدد کر دیتا ہے، کسی جانور کی مدد کر دیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہ معاف کر کے
اس کو جنت کا راستہ دکھا دیتا ہے، اس کے اوپر اللہ تعالیٰ خوش ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ مہربان ہو جاتا ہے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے ارد گرد کے لوگوں کو یاد رکھیں، اور عید کے دن دیکھیں، ہم عید کے دن کو آگے دوسرا دن تیسرا دن ہم یہ کرتے ہیں، چونکہ ہم سیلیبریٹ کرتے ہیں، ہم اپنے رشتہ داروں کو بلاتے ہیں، ہم اپنے دوستوں کو بلاتے ہیں، جیسا کہ رخسار نے پہلے بھی کہا کہ ہم باربیو کرتے ہیں، ہم پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہیں، بھٹیاں لگاتے ہیں، پیسے پہ پیسہ لگائی جا رہے ہوتے ہیں، 3 4 منتھ کا فریجوں میں سٹاک کر لیتے ہیں اور بعد میں بیماریوں کو اپنا لیتے ہیں، بیماریوں کو اپنا لیتے ہیں، اور جو پیسہ لگایا ہوتا ہے قربانی کا وہ ضائع کر بیٹھتے ہیں ہم۔ نمبر 2، میں نے چونکہ میرے والد صاحب ایک مذہبی انسان تھے جن کا تعلق دنیا سے کم اور دین سے زیادہ تھا، تو مجھے وہ بتاتے رہتے تھے اور میں اکثر ان کی باتوں پہ غور کرتا تھا۔ میرے ابا حضور کہتے ہوتے تھے کہ بیٹا، آپ نے اگر قربانی کرنی ہے تو قربانی کے جانور کو آپ نے کسی سے 100 روپے کے پٹھے بھی ادھار لے کے ڈالے ہیں، تو اگر آپ نے 100 روپیہ نہیں دیا تو بڑا آپ نے غلط کیا ہے، آپ کو نہیں ایسا کرنا چاہیے۔ نمبر 2، اس کے اوپر جتنا خرچ ہوتا ہے وہ سارا خرچ جو ہے وہ اس قربانی کے حصے میں آپ کو رکھنا چاہیے، یعنی اس کا گوشت کرنے والے کے ساتھ آپ کا طے پا گیا ہے کہ میں نے آپ کو 10,000 دینا ہے تو آپ نے اس کو 10 دینا ہے۔ آپ کہتے ہیں یار آپ نے تو کام ہی صحیح نہیں کیا، ہم آپ کو 10 کی بجائے 5 دیں گے، ہم آپ کو 10 کی بجائے 4 دیں گے، 6 دیں گے، یعنی کہ آپ نے 2 لاکھ 3 لاکھ 5 لاکھ 50 لاکھ روپے کا جانور لے کے اب ذبح کرتے ہیں، تو 5,000 کے لیے 10,000 کے لیے کچھ پیسوں کے لیے غریب کا دل دکھا دیتے ہیں۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ ہمیں تو یہ حکم ہے کہ غریب کا، مزدور کا پسینہ سوکھنے سے پہلے اس کا حق دینا چاہیے، تاکہ وہ خوش ہو، اپنے گھر میں جائے اور خوشی کے ساتھ اپنے بچوں کے ساتھ جا کے اپنے معاملات کو سیلیبریٹ کرے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم سیدھے رستے پہ چلیں، اپنی قربانی کو ضائع نہ کریں، اپنی قربانی کو کارآمد لے کے آئیں، پیسے جو ہم نے لگائے ہیں وہ ضائع نہ ہوں۔ ہماری چھوٹی چھوٹی غلطیوں سے ہمارے پیسے ضائع ہو جاتے ہیں، ہم نے جو کچھ کیا ہوتا ہے اس کا فائدہ ہی نہیں ہوتا۔ ہم کیا کرتے ہیں، ہم جانور لے آتے ہیں، وہ کوشش کرتے ہیں یار جانور کر لو جلدی جلدی، میرا لاہور میں فلاں رشتہ دار رہتا ہے، اگر اس کو پتہ چل گیا نا میں نے قربانی نہیں کی تو وہ کیا سوچتا ہوگا۔ اب بھئی کیا سوچنا ہے اس نے، ہم اس کو خوش کرنے کے لیے تھوڑی قربانی کر رہے ہیں، قربانی تو ہم اللہ کے لیے کر رہے ہیں، اللہ کو راضی کرنے کے لیے کر رہے ہیں۔ اللہ نے حکم دیا تھا کہ جو آپ کو سب سے زیادہ عزیز ہے، جو سب سے پیاری چیز ہے، اس کی قربانی دے دی جائے۔ تو بیٹا قربان کرنے کے لیے میدان میں جا چکے تھے، تو وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے مہربانی کی، باپ بیٹے کے پیار کو دیکھا اور ان کا امتحان لیا، باپ بھی کامیاب ہوا، بیٹا بھی ہوا۔ بیٹے نے کہا مجھے اچھے سے یاد ہے، میرے ابا حضور بتاتے تھے، میں تو اتنا دین کے متعلق شاید کم جانتا ہوں، میرے والد حضور کہتے تھے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام جب چھری چلانے کے لیے ان کے گردن پہ چھری رکھتے تھے تو چھری چلتی نہیں تھی، چھری کو غصے میں آ کے جب انہوں نے پھینکا نیچے تو پتھر کے اوپر چھری لگی تو پتھر ٹوٹ گیا۔ پھر چھری نے فریاد کی اللہ مجھے زبان دے دے تاکہ میں ان سے بات کر سکوں۔ پھر اللہ نے زبان دی، تو پھر جب مخاطب ہوئے تو انہوں نے کہا کہ تم کاٹ کیوں نہیں رہی؟ اس نے کہا مجھے اللہ کا حکم تھا کہ اس کا ایک بال بھی نہ کاٹا جائے۔ تو جب بیٹے نے باپ سے کہا کہ بابا اپنی آنکھوں پہ پٹی باندھ لیں، شاید آپ سے دیکھا نہیں جائے گا، آپ سے چھری نہیں چلے گی، اور جلدی سے چلا دیں کہیں آپ کا ارادہ نہ بدل جائے۔ تو جب باپ کی آنکھوں پہ پٹی باندھ کے جب چھری چلائی تو اللہ نے فوری طور پر دمبے کو بھیج دیا، دمبے کی گردن پہ 1 سیکنڈ سے پہلے چھری چل گئی۔ تو اللہ تعالیٰ نے کتنی ہمیں آسائشیں دی، کتنے ہمیں سہولتیں دی، کتنے ہمیں فائدے دیے، ہم لوگ اپنی چھوٹی چھوٹی غلطیوں کی وجہ سے اپنا سارا کچھ نقصان کر دیتے ہیں۔ ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے، ہمیں چاہیے کہ ہم سبق سیکھیں، ہم اپنے بچوں کو سبق دیں۔ ہم کیا سیکھ رہے ہیں؟ ہم مسافر ہیں، ہم اس دنیا میں مسافر ہیں، ہم نے کب تک رہنا ہے؟ ہمارے آباء و اجداد چلے گئے، ہمارے ولی پیغمبر چلے گئے،
ہمارے بڑے ہماری اسٹیپ بائی اسٹیپ لوگ جا رہے ہیں، ہمارے نوجوان بچے جا رہے ہیں دنیا سے، جتنی وہ لکھوا کے آتے ہیں وہ عمر کے حساب سے وہ چلے جاتے ہیں، تو ہم نے بھی جانا ہے۔ ہم لوگ یہ کیوں بھول جاتے ہیں کہ ہم نے واپس اصل کی طرف لوٹنا ہے؟ ہمیں نہیں بھولنا چاہیے، ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ یہاں پہ ہم عارضی ہیں، یہاں یہ آسائشیں عارضی ہیں، ہمیں وہاں پہ آسائشیں لینے کے لیے کچھ اچھا کرنا چاہیے۔ اللہ رب العزت نے ہمیں بے شمار راستے بتائے ہیں، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بے پناہ راستے بتائے ہیں، اتنی آسانیاں ہمارے لیے کی ہیں کہ ہم لوگ اس کی طرف جاتے ہی نہیں ہیں۔ صرف یہی سوچ ہوتی ہے کہ میں نے پیسے کہاں سے کمانے ہیں، یہی سوچ ہوتی ہے میں نے پلاٹ کس کے اوپر قبضہ کرنا ہے، ہم نے یہی سوچنا ہوتا ہے ہم نے گھر کے کس کے اوپر قبضہ کرنا ہے۔ بھائی یہ گھر، یہ پلاٹ، یہ زمینیں، تمام جائیدادیں، تمام آسائشیں یہی رہنی ہیں۔ ہم نے خالی ہاتھ ہم آئے ہیں، خالی ہاتھ ہم نے جانا ہے، لیکن آگے کی جو پراپرٹی ہے، آگے کے جو آسائشیں ہیں، آگے کے جو پلاٹس ہیں، آگے کی جو رہائش ہے، اس کے لیے ہم تک و دو کرتے ہی نہیں، اس کے لیے ہم جد و جہد کرتے ہی نہیں۔ کیوں نہیں کرتے؟ شاید ناشکری ہے، ہمیں ناشکری نہیں کرنی چاہیے۔ ناظرین، ہمیں سبق سیکھنا چاہیے، ہمیں اپنے بچوں کو سبق دینا چاہیے کہ ہم یہاں پہ کیا سیکھ رہے ہیں، کیا بچوں کو سبق دے رہے ہیں، کیا رہے ہیں ہم ایک دوسرے کو یہاں پہ خوش کر رہے ہیں، جس کو ہم نے خوش کرنا ہے اس کو ناراض کر رہے ہیں۔ اس نے آپ کو طاقت دی ہے کہ مجھے خوش کر لو بھائی، اس نے طاقت دی ہے، اپنے پاس سے ہم لوگ نہیں کچھ کر پا رہے، نہ کر سکتے ہیں، ہمیں اللہ رب العزت نے طاقت دی ہے کہ کر لو، پھر مجھے راضی کر لو۔ ہم اس سے لے کے تو دنیا کو راضی کرتے ہیں، یہ سراسر غلط ہے، یہ آپ لوگوں کے لیے بھی غلط ہے، میرے لیے بھی غلط ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی آخرت کے بارے میں سوچیں۔ وہ تو ہمیں 1000 بار توبہ کرنے پہ پھر بھی معاف کر دیتا ہے، اور ہم ایسے ناشکرے ہر بار غلطی کر کے توبہ کرنے کی امید رکھ لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر توبہ کے دروازے رخسار اللہ نے 24 گھنٹے کھولے ہوئے ہیں، آپ جتنی بار بھی غلطی کرتے ہیں آپ توبہ کر لیں، اللہ رب العزت کی ذات آپ کو معاف کر دے گی۔ جیسی امید ہم اللہ تعالیٰ سے رکھتے ہیں تو انسان کو بھی ایسی امید انسان سے رکھنی چاہیے کہ اگر کسی انسان سے غلطی ہو جاتی ہے تو اسے معاف کرنا سیکھے۔ ہاں، معاف کریں، مذاکرات کریں، بیٹھ کر بات کریں، لڑائی جھگڑا ہی ہر حل نہیں ہوتا۔ جیسے ہم اللہ تعالیٰ سے امید رکھتے ہیں نا کہ ہم توبہ کریں گے تو ہماری توبہ قبول ہوگی، ہمیں معاف کر دیا جائے گا، تو ایسے ہی آپ انسانوں کے ساتھ بھی رویہ رکھیں، انسانوں کو بھی معاف کرنا سیکھیں۔ ہاں جی رخسار، بالکل آپ نے ٹھیک کہا، یہ بات پھر کہیں اور کی طرف نکل جائے گی۔ میرا تو مشن آج کا عید پر ہی تھا، اور میں چاہتا تھا کہ عید کے اوپر ہی ہم چھوٹا سا ایک میسج اپنے دیکھنے والوں کو، آپ تک نیوز کے ناظرین کو کوئی میسج دے دیں، جس سے ہمارے میسج سے کیا سیکھنا ہے، چلے ہم صرف یاد دہانی کے لیے ہم لوگوں کو بتا سکیں کہ ہم شاید غلط کر رہے ہیں، ہم سدھارنا چاہیے اپنے آپ کو۔ تو بالکل آپ نے رخسار درست کہا ہے کہ اللہ معاف کرنے والا ہے، اللہ معاف کرتا بھی ہے، لیکن معاشرے میں معافی نہیں، معاشرے میں صرف اور صرف یہ ہے کہ میں چودھری ہوں، میں بڑا ہوں، یہ نیچا ہے۔ اللہ نے نیچا کسی کو نہیں بنایا۔ اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام سے ہمیں شروعات ہوئی ہے اور ہم سب ایکول ہیں، اللہ نے ہمیں سب کو ایکول پیدا کیا ہے۔ آگے آ کے ہم خود ایک دوسرے سے بڑے چھوٹے ہو گئے ہیں، کسی کو چھوٹا سمجھ رہے ہیں، کسی کو بڑا سمجھ رہے ہیں، جبکہ ہیں ہم سب ایک جیسے، اس کی عدالت میں سب ایک جیسے ہیں، اور ہمیں چاہیے کہ ہم انسان ہی بن جائیے، تو یہی کافی ہے۔ انسان بننا ہی شاید مشکل بھی نہیں ہے، بڑا آسان سا کام ہے رخسار، انسان ہی بن جائیں ہم تو میرے خیال میں کافی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بے شمار طریقے بتائے ہیں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ہر مسئلے کا حل رکھا ہوا ہے۔ میں اتنا جانتی ہوں کہ میں زیادہ نہیں کہوں گی، صرف آپ اپنا کہیں کیوں، اپنے آس پاس لوگوں کا بھی خیال رکھیں، ان کے ساتھ اگر ظلم زیادتی ہو رہی ہے تو اگر اللہ نے آپ کو اتنی ہمت دی ہے تو آپ ان کے لیے سٹینڈ لیں۔
کھڑے ہوں ان کے لیے بولیں کہ نہیں بھائی تم یہاں غلط ہو. رخسار پھر ہم کہیں اور نکل رہے ہیں. دیکھیں یہاں پہ سچ بولنا بھی بات کرنے کا مقصد صرف یہی ہے کہ اپنے آس پاس لوگوں کا خیال رکھیں. بالکل ہمیں چاہیے کہ ہم ارد گرد اپنے آس پاس لوگوں کا خیال رکھیں. جیسا کہ آپ نے کہا کہ آپ حق کے لیے کھڑے ہو جائیں. یہ تو قرآن مجید میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جو ظلم کرنے والا ہے اس سے بڑا ظالم ظلم سہنے والا ہے. تو ہم لوگ نہیں مانتے نا. یہی تو بات کر رہے ہیں, یہی تو کہہ رہے ہیں کہ ہم اللہ کے احکامات کے مطابق ہم چل ہی نہیں رہے. ہم صرف دنیا کو دکھاوے کے لیے, چودراہٹ کے لیے, اپنے آپ کو بڑا ظاہر کرنے کے لیے, بڑا دکھانے کے لیے کوشش کرتے ہیں. ہم خود بہت گناہ گار ہیں. تو آج سے ہم سب کو یہ چاہیے کہ ہم اچھائی کی طرف چلیں, توبہ کریں. ہم تو توبہ جب بھی کریں گے ہماری توبہ قبول ہوگی. وہ تو اتنا غفور رحیم ہے, اس نے تو ہمیں ہر بار کہا ہے کہ تو توبہ کر, میں معاف کروں گا. بے شک. جی ناظرین, یہ آج کی ہماری گفتگو آپ نے سنی, نتیجہ آپ نے دینا ہے, فیڈ بیک کا آپ کا انتظار رہے گا. یہ ہماری نیوز کاسٹر رخسار راجپوت تھی, ان کے ساتھ ہماری گپ شپ ہوئی. آپ کو کیسا لگا آپ ضرور ہمیں بتائیے گا. اور آپ چاہتے ہیں کہ ہم ایسے ہی ڈسکس کسی نہ کسی ایشو پہ کرتے رہیں تو ضرور فیڈ بیک دیجیے گا. ہم آپ کے فیڈ بیک کا انتظار کرتے رہیں گے. تو پروگرام ہر سچ آپ تک سے میاں نواز کریمی اور رخسار راجپوت کو اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.